प्यारा पाकिस्तान के प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रावलपिंडी साजिश केस की असल हकीकत, उसके मरकजी किरदारों और उस साजिश के पाकिस्तानी सियासत पर असरात से मुतालिक तफसीली गुफ्तगू करेंगे। मगर उससे पहले आप सबसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, इसी से मिलती जुलती एक और वीडियो हम पाकिस्तान आर्मी के चंद सीनियर अफसरों की जानिब से मुल्क में मार्शल लॉ के जरिए खिलाफत कायम करने के मंसूबे पर भी बना चुके हैं। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो सामने नजर आने वाले आई बटन पर क्लिक करें। सन 1951 में माह फरवरी का ये आखिरी जुम्मा था जब रावलपिंडी की फौजी छावनी में वाक़े एक जनरल की सरकारी रहायशगाह में दर्जन बार के करीब फौजी अफसरान, एक जनरल की बीवी और कम्युनिस्ट पार्टी के 3 दानिशवार शाइये पर जमा हुए। वहाँ मुबैना तौर पर एक इजलास होना तय पाया था। इजलास में मुबैना तौर पर यह तजवीज़ ज़ेर बहस आई कि आया मौजूदा हुकूमत का तख्ता उल्टा जाए, जो कि उस वक्त अमरीकी ब्लाक में शामिल हो चुकी थी। 23 फरवरी की शाम 8 घंटों पर मुखीत तवील इजलास का कोई नतीजा न निकला और अगर कोई साजिश का मंसूबा था तो उस पर इत्फाक राय नहीं हुआ। उस इशाइये के शुरका अपने अपने घरों को रवाना हो गए और मेजबान सोने चले गए। उसी वाक़े के बारे में सरकारी मौक़िफ़ कुछ यूं था कि सूबा सरहद की पुलिस के एक इंस्पेक्टर ने उस वाक़े की मुखबरी उस वक्त के गवर्नर सूबा सरहद आई चंद्रीगर को की थी, जिसके बाद साजिश पकड़ी गई। उस इजलास के 2 शुरका ने बाद में फौज के कमांडर इन चीफ को इतला दी कि हुकूमत का तख्ता उलटने की साजिश तैयार की गई है और इतला देने वाले वादा माफ गवाह बन गए। फिर वज़ीर-ए-आज़म लियाकत अली खान ने 14 दिन बाद 9 मार्च सन 1951 को हुकूमत का तख्ता उलटने की मुबैना साजिश का इंकशाफ किया और कौम से कहा, कुछ ही देर पहले पाकिस्तान के दुश्मनों की एक साजिश पकड़ी गई है। उस साजिश का मकसद ये था कि तशद्दुद के जरिए मुल्क में इंतशार और अफरा तफरी फैलाई जाए। उस मकसद के हुसूल की खातिर अफवाज पाकिस्तान की वफादारी को भी मलियामेट कर दिया जाए। हुकूमत को नापाक इरादों का बर वक्त इल्म हो गया, चुनांचे उस साजिश के सरगनों की गिरफ्तारी आज ही अमल में आई है। यह अफवाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मेजर जनरल अकबर खान, ब्रिगेडियर कमांडर मुतईन कोयटा, ब्रिगेडियर M.A. लतीफ, पाकिस्तान टाइम्स के एडिटर फैज अहमद फैज और मेजर जनरल अकबर खान की बेगम मिसेस अकबर खान हैं। वज़ीर-ए-आज़म लियाकत अली खान ने जिस साजिश का ऐलान किया था वही बाद में रावलपिंडी मुकदमा साजिश कहलाया, क्योंकि उस मुबैना साजिश में शरीक 4 शहरियों और बाकी 11 फौजी अफसरान पर मुकदमा चलाने के लिए पाकिस्तान की पहली आइन साज असम्बली में एक खसूसी ट्रिब्यूनल कायम करने के लिए नया कानून बनाया गया था, जो रावलपिंडी कंस्पिरेसी एक्ट स्पेशल ट्रिब्यूनल 1951 कहलाया। गिरफ्तार होने वाले अफसरान को तवक्का थी कि उनका फौजी कानून के तहत कोर्ट मार्शल होगा और फौरी तौर पर गोली मार कर खलाक कर दिया जाएगा। बसूरत दीगर उन्हें गद्दारी के कवानीन के तहत सजा दी जाएगी। ताहम सिविलियन और फौजी क़यादत ने फैसला किया कि उस साजिश में शरीक मुलव्वस अफराद पर मुकदमा चलाने के लिए एक नया कानून बनाया जाए। लिहाजा मुबैना साजिश के मुलजमान की गिरफ्तारियों की तकरीबन 1.5 माह बाद खसूसी अदालत के क़याम के लिए कानून साजी की गई। यह कानून सिर्फ इस साजिश के मुकदमे की समाअत के लिए बनाया गया था। उस साजिश के इंकशाफ के वक्त गिरफ्तार होने वाले लोगों में लाहौर के अंग्रेजी अखबार पाकिस्तान टाइम्स के एडिटर फैज अहमद फैज वाहिद सिविलियन थे जो उस मुबैना फौजी इनकलाब की साजिश में शामिल थे। दूसरे सिविलियन सजाद जहीर को बाद में गिरफ्तार किया गया था। साजिश के इल्जाम या इंकशाफ के अगले दिन तमाम 18 बड़े कौमी अखबारात ने इत्तफाक राय से करारदाद मंजूर की, जिसमें उस बाग़ियाना फेल की कोशिश पर कराहत का इजहार करते हुए हुकूमत की हमायत के अज़म का इजहार किया। पाकिस्तान की तारीख में यह एक मुनफरिद वाक़या था कि 18 कौमी अखबारात के मुदीरान चंद घंटों के नोटिस पर कराची में जमा हो गए। उनमें से कुछ तो ढाका, लाहौर और पेशावर से कराची लाए गए और करारदाद को शुरका ने मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर कर लिया। अगले रोज वज़ीर-ए-आज़म का बयान और मुदीरान की करारदाद इकट्ठी फ्रंट पेजेस पर शाया हुई। मुल्क के अंदर और बैरून मुल्क पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले हलकों में एहतजाज का सिलसिला शुरू हो गया। लंदन, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और कई ममालिक के अखबारात ने उस फौजी इनकलाब की खबर को जली सुर्खियों के साथ शाया किया। तमाम अखबारात ने उस कहानी को साजिश ही कहकर पेश किया। साजिश को चैलेंज करने वाले बयानिए को किसी ने शाया करने की जुर्रत की, न ही उसकी अमलन इजाजत थी। सरकारी बयान के मुताबिक उस साजिश का सरगना मेजर जनरल अकबर खान और उसका रफीक खास ब्रिगेडियर M.A. लतीफ था। उनके साथ चंद फौजी अफसरान और सिविलियन भी इस साजिश में शरीक थे। उसके अलावा उन्होंने कम्युनिस्टों और दीगर इनकलाबी अनासर के साथ मिलकर ताकत के इस्तेमाल का मंसूबा बनाया था। मशरकी बंगाल के अपने वक्त के मारूफ आलिम दीन मौलाना मोहम्मद इसाक ने यह फतवा जारी किया कि अगर वज़ीर-ए-आज़म उस जुर्म की हकीकत के बारे में राय रखते हैं कि साजिश वाकई मौजूद थी तो उन्हें मुकदमा चलाने की भी जरूरत नहीं है, बल्कि साजिश में मुलव्वस अफराद को फौरन सजाए मौत दे देनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म लियाकत अली खान ने भी मौलाना मोहम्मद इसाक की राय से इत्तफाक किया और बयान दिया कि आम शहरी और फौज के हलकों में ये अमूमी तासर है कि साजिशियों को बगैर किसी मुकदमे के गोलियां मार दी जाएं। वज़ीर-ए-आज़म और उलमा के बयानात शाया होने के अमल से जाहिर होता है फौरी सजाओं के मुतालबे को किस तरह का अवामी मुतालबा बनाने की कोशिश की जा रही थी। सरकारी मौक़िफ़ हमेशा यही था कि सिविलियन हुकूमत को गैर कानूनी तरीके और तशद्दुद के जरिए
ختم کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس سازشی بیانیے کو مضبوط کرنے کے لیے حکومت کو تو یہ اختیار تھا کہ وہ اس مقدمے سے متعلقہ جو معلومات چاہے شائع کر سکتی ہے، لیکن ملزمان یا کوئی اور حکومتی موقف کے علاوہ کچھ بھی شائع نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان تحریروں میں جنرل اکبر اور ان کے ساتھیوں کے ہیرو بننے کا خدشہ تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب سازش کے بنیادی کردار میجر جنرل اکبر خان چیف آف جنرل اسٹاف تھے۔ وہ سن 1947 میں پاکستان آرمی میں لیفٹیننٹ کرنل کی حیثیت سے شامل ہوئے، کشمیر کی جنگ میں بریگیڈیئر کی حیثیت سے جنگ لڑی اور جنرل طارق کے نام سے شہرت حاصل کی۔ وہ اس وقت پاکستان کی فوج کے سب سے زیادہ قابل افسر تھے۔ فیض احمد فیض پاکستان ٹائمز کے مدیر تھے، جو کمیونسٹ نظریات رکھنے والوں سے ہمدردی رکھتے تھے، لیکن دائیں بازو کے لوگ انہیں آج بھی کمیونسٹ لکھتے ہیں۔ اور سجاد ظہیر کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان کے جنرل سیکرٹری تھے۔ ان کے ہمراہ کمیونسٹ پارٹی کے ایک اور رہنما محمد حسین عطا بھی شامل تھے۔ فرد جرم 15 افراد پر عائد کی گئی تھی۔ تمام افسران کے اعزازات بھی ضبط کر لیے گئے تھے۔ سازش کے مرکزی کردار میجر جنرل اکبر خان کو مارچ سن 1951 میں بغاوت کے الزام میں گرفتار کیا گیا اور پھر انہیں برطرف کر دیا گیا۔ راولپنڈی سازش کیس کی عدالت کی جانب سے 12 برس قید کی سزا پانے کے بعد سن 1955 میں قانون کے کالعدم ہو جانے کی وجہ سے ان تمام افراد کو رہا کر دیا گیا، لیکن پھر فوراً ہی دوبارہ میجر جنرل اکبر کو گرفتار بھی کر لیا گیا۔ انہیں بعد میں آخر کار رہائی مل گئی۔ سن 1967 میں جنرل اکبر خان پیپل پارٹی میں شامل ہوئے اور بھٹو کی پہلی حکومت کے سلامتی کے امور کے مشیر بنے۔ جنرل اکبر کا سن 1993 میں انتقال ہوا۔ جنرل اکبر نے ریڈرز ان کشمیر کے نام سے کتاب بھی لکھی، جس میں انہوں نے راولپنڈی سازش کیس کو ایک کارٹون کہانی کہہ کر ایوب خان کو اس کا میر رقص کہا۔ میجر جنرل اکبر خان کی بیوی بیگم نسیم اکبر لاہور کے علاقے باغبان پورہ کے ایک بڑے آرائیں سیاسی گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ اس وقت کے ایک معروف سیاستدان میاں افتخار الدین کی کزن تھی۔ ان کے نانا سر محمد شفیع آل انڈیا مسلم لیگ کے بانی ارکان میں شامل تھے۔ ایسے خاندان سے تعلق رکھنے کے ساتھ ساتھ نسیم کافی پڑھی لکھی خاتون تھی۔ یہ اپنے شوہر جنرل اکبر خان کے ہمراہ گرفتار کی گئی تھی۔ بیگم نسیم اکبر کو 2 برس قید میں رکھنے کے بعد ٹریبیونل نے بری کر دیا تھا۔ اپنے شوہر کی رہائی کے بعد وہ ان کے ساتھ سن 1959 تک رہی، لیکن بعد میں ان کے درمیان علیحدگی ہو گئی تھی۔ سازش کے الزام لگانے والوں نے انہیں سازش کا بنیادی محرک قرار دیا تھا۔ پاکستانی سرکاری تجزیہ نگاروں اور مورخین کا نسیم جہاں کو ایک منفی کردار بنا کر پیش کرنے کا واحد مقصد اصل کہانی کو مسخ کرنا تھا، اور ساتھ ساتھ جنرل اکبر جیسے اپنے وقت کے کشمیر کے ہیرو کو ایک رن مرید ثابت کر کے عوام میں ان کی بہادری کا بت توڑنا تھا۔ بعد میں وہ پاکستان پیپل پارٹی میں شامل ہوئی اور سن 1971 میں خواتین کے لیے محفوظ نشستوں پر قومی اسمبلی کی رکن بھی منتخب ہوئی تھی۔ فیض احمد فیض کا تعلق سیالکوٹ سے تھا۔ اکثر افراد انہیں کمیونسٹ پارٹی کا رکن بھی سمجھتے ہیں، جبکہ وہ ان کے ہمدرد ضرور تھے لیکن رکن نہیں تھے۔ فیض پاکستان ٹائمز کے ایڈیٹر بھی رہے، ٹریڈ یونین فیڈریشن آف پاکستان کے نائب صدر بھی تھے۔ انہیں لاہور میں ان کے گھر سے 9 مارچ کو گرفتار کیا گیا تھا۔ فیض کو 5 بار کی سزا دی گئی تھی، وہ بھی سن 1955 میں رہا ہو گئے تھے۔ اس کیس میں دوسرے سویلین سجاد ظہیر کا تعلق لکھنؤ کے ایک اشرفیہ خاندان سے تھا۔ ان کے والد الہ آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بھی بنے تھے۔ وہ آکسفورڈ یونیورسٹی سے فارغ التحصیل تھے۔ وہ انڈیا کی کمیونسٹ پارٹی کے سینٹرل کمیٹی کے رکن بھی رہے۔ بعد میں کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان کے آغاز کے لیے سن 1947 میں پاکستان آئے۔ انہیں راولپنڈی سازش کیس کے اعلان کے بعد اپریل میں گرفتار کیا گیا تھا، جس کے بعد انہیں قید کی سزا دی گئی۔ وہ سن 1955 میں رہائی کے بعد انڈیا چلے گئے اور پھر کبھی پاکستان واپس نہیں آئے۔ حکومت وقت نے صوبہ سرحد کے پولیس کے افسر اسسٹنٹ سب انسپکٹر عسکر علی شاہ کا نام اس سازش کے اصل مخبر کے طور پر پیش کیا تھا۔ استغاثہ کے مطابق ان کے جنرل اکبر سے قریبی تعلقات تھے اور یہ ان کے گھر بھی آتے جاتے تھے۔ یہ 23 فروری والے عشائیے میں شریک نہیں تھے، لیکن انہی کی مخبری پر 23 فروری کی میٹنگ میں شریک ہونے والے کرداروں کو حکومت کا تختہ الٹنے کی سازش میں گرفتار کیا گیا۔ عسکر علی شاہ کے بھائی سلطان علی شاہ فوج میں کرنل تھے۔ بعض مبصرین کا کہنا ہے کہ جنرل ایوب خان نے کرنل کے ذریعے ان کے بھائی عسکر علی شاہ کو جنرل اکبر کے خلاف استعمال کیا، باوجود اس کے کہ عسکر علی شاہ نے مبینہ سازش کی مخبری صوبہ سرحد کے گورنر کو دی تھی۔ یہ مقدمہ پنجاب پولیس کے حوالے کر دیا گیا، جہاں ان دنوں اسکندر مرزا کے قریبی دوست خان قربان علی خان انسپکٹر جنرل تھے۔ عسکر علی شاہ کے تمام بیانات پولیس نے ریکارڈ کیے اور بعد میں مبینہ سازش کے کرداروں کو پنجاب پولیس نے گرفتار کیا۔ بہرحال ابتدائی بیان کے بعد عسکر علی شاہ دوبارہ کہیں نظر نہیں آیا۔ استغاثوں اور تفتیشی افسران نے ٹریبیونل کو صرف اتنا بتایا کہ تمام کوششوں کے باوجود عسکر علی شاہ کا کوئی سراغ نہیں مل پایا۔ کہا جاتا ہے کہ عسکر علی شاہ سے مبینہ طور پر زبردستی استعفیٰ لیا گیا، جسے مقدمے کے مکمل ہونے تک کسی خفیہ جگہ پر قید رکھا گیا تھا۔ راولپنڈی سازش کا مقدمہ کرنل صدیق راجہ اور میجر یوسف سیٹھی کی گواہیوں کی بنیاد پر لڑا گیا تھا۔ ان کے علاوہ میجر جنرل حیاء الدین اور اس وقت بریگیڈیئر حبیب اللہ بھی استغاثہ کے اہم گواہوں کی حیثیت سے پیش ہوئے۔ حبیب اللہ پاکستانی فوج سے تعلق رکھنے والے پہلے افسر تھے جنہوں نے ملک میں ایک بڑی انڈسٹریل امپائر گندھارا انڈسٹریز بنائی تھی۔ ان کی بیٹی کی شادی جنرل ایوب خان کے بیٹے کیپٹن گوہر ایوب سے ہوئی تھی۔ اس سازش میں شریک تمام فوجی
فوجی افسران اپنی پیشہ ورانہ قابلیت کے لحاظ سے ایک شاندار ریکارڈ رکھتے تھے۔ انہوں نے دوسری عالمی جنگ میں حصہ لیا تھا۔ تمام ہی افسران ڈیکوریٹڈ تھے۔ حکومت پاکستان کے کہنے پر برطانوی حکومت نے انہیں سزائیں سنائے جانے کے بعد ان سب کے اعزازات سن 1953 میں ضبط کر لیے تھے، لیکن سن 1973 میں یہ اعزازات واپس بحال کر دیے گئے تھے۔ اس سازش میں ملوث 15 افراد کا حکومت کی کشمیر اور خارجہ پالیسی سے سخت اختلاف تھا۔ 23 فروری کو اس میٹنگ میں شریک تمام افراد کمیونسٹ نظریات کے حامی نہیں تھے، بلکہ سامراج دشمن اور محب وطن افراد تھے۔ چارج شیٹ میں اس مقدمے کے قانون کے مطابق یہ بھی کہا گیا تھا کہ مقدمے کی کارروائی کے دوران میں اگر کوئی اور جرم ثابت ہو گیا تو ملزموں کو اس کے تحت بھی سزا دی جا سکتی ہے۔ گرفتار ہونے والے افسران اور غیر فوجی ملزمان پر مقدمہ چلانے کے ایک خصوصی ٹریبیونل تشکیل دینے کے لیے پاکستان کی آئین ساز اسمبلی میں قانون سازی کی گئی۔ ان ملزمان پر جو الزامات عائد کیے گئے تھے ان کے تحت انہیں سزائے موت بھی دی جا سکتی تھی، جس کی ان سب کو توقع بھی تھی۔ اس خصوصی ٹریبیونل کے قانون کا نام راولپنڈی کانسپریسی اسپیشل ٹریبیونل ایکٹ 1951 قرار پایا۔ اس قانون کے تحت ملزمان کو کئی بنیادی حقوق سے محروم کر دیا گیا اور کسی بھی فیئر ٹرائل کے معیار سے اس قانون کو جائز نہیں کہا جا سکتا تھا۔ اس میں فیصلے کے خلاف اپیل کا حق بھی نہیں تھا۔ یہ قانون ایک مقدمے کے حالات و واقعات کو سامنے رکھ کر بنایا گیا تھا۔ اس قانون میں نہ ضمانت کا حق تھا نہ جیوری کا۔ اس ٹریبیونل کے قانون کے مطابق مقدمے کی کارروائی خفیہ رکھی جانی تھی۔ لیاقت علی خان نے اس کی وجہ اسمبلی میں یہ بیان کی تھی کہ خصوصی نوعیت کی یہ کارروائی ملزمان کے مفاد میں نہیں ہوگی بلکہ پاکستان کے مفاد میں ہوگی۔ اس مقدمے کی کارروائی کا آغاز 15 جون سن 1951 کو ہوا۔ ٹریبیونل کے 3 جج تھے، فیڈرل کورٹ کے جج جسٹس عبدالرحمان، پنجاب ہائی کورٹ کے جج جسٹس محمد شریف اور ڈھاکہ ہائی کورٹ کے جج جسٹس سمیر الدین۔ ملزمان کی جانب سے کئی وکلاء نے اپنی خدمات پیش کی، جن میں نمایاں نام حسین شہید سہروردی کا تھا۔ سہروردی سوشلسٹ وکیل تھے اور نہ ہی ملک دشمن۔ انہیں اس مقدمے پر کبھی بھی یقین نہیں تھا۔ بعد میں انہوں نے سزا پانے والوں کی رہائی کے لیے بھی کوششیں کی اور بالآخر کامیاب ہوئے۔ حکومت نے سرکاری وکیل کی خدمات کی بھی پیشکش کی تھی۔ حکومت کی جانب سے اپنے وقت کے معروف وکیل AK بروہی پیش ہوتے تھے۔ مقدمے کی طوالت اور ملزمان کے وسائل کی کمی کی وجہ سے ملزمان کے اکثر وکلاء پیروی سے علیحدہ ہوتے گئے، تاہم سہروردی آخر تک مقدمے میں ملزمان کی پیروی کرتے رہے۔ جس دن مقدمے کا آخری دن تھا تو ٹریبیونل کی کارروائی کے اختتام پر حسین شہید سہروردی نے جنرل اکبر خان اور فیض احمد فیض کو بتایا کہ ان دونوں کو سزائے موت سنائی جائے گی۔ فیض بظاہر مطمئن نظر آئے، ان کے چہرے پر مسکراہٹ رہی، سگریٹ پیتے ہوئے وہ بظاہر پرسکون نظر آئے۔ بالآخر ٹریبیونل نے 5 جنوری سن 1953 کو مقدمے کا فیصلہ سنایا۔ جنرل اکبر کو 12 برس قید کی سزا سنائی گئی، جبکہ باقی افسران کو 4 سے 5 برس قید کی سزا دی گئی۔ میجر جنرل نذیر احمد کو عدالت کے برخاست ہونے تک قید کی سزا دی گئی۔ فیض احمد فیض اور سجاد ظہیر کو 5 برس کی سزا سنائی گئی۔ بیگم نسیم اکبر کو 2 برس قید میں رکھنے کے بعد بری کر دیا گیا۔ راولپنڈی سازش کیس کا ٹریبیونل سزائیں سنا کر ختم ہو گیا، کیونکہ اس کا کل یہی مینڈیٹ تھا۔ سن 1954 میں اس وقت کے گورنر جنرل غلام محمد نے آئین ساز اسمبلی یہ کہہ کر تحلیل کر دی کہ یہ اپنا مینڈیٹ کھو بیٹھی ہے کیونکہ یہ آئین بنانے میں ناکام رہی ہے۔ اس طرح اس تحلیل شدہ اسمبلی کے تمام وہ قوانین جن کی گورنر جنرل سے توثیق نہیں لی گئی تھی وہ کالعدم ہو گئے۔ ان کالعدم ہونے والے قوانین میں اس سازش کو مقدمے کو سننے والے ٹریبیونل کا قانون بھی شامل تھا۔ ملزمان نے نئی آئینی صورتحال میں راولپنڈی سازش کیس کا قانون عدالت میں چیلنج کیا اور بالآخر انہیں رہائی مل گئی، تاہم ان میں سے کسی کو نوکری پر بحال نہیں کیا گیا، نہ ہی ان کے نقصانات کا کوئی ازالہ کیا گیا۔ یہ واقعہ پاکستان کی تاریخ کا ایک ایسا موڑ ہے جو یہ سمجھنے میں مدد دیتا ہے کہ پاکستان موجودہ حالت تک کیسے پہنچا۔ یہ سازش کیس امریکہ کی خواہش پر کمیونسٹ تحریک اور قوم پرستی کو ختم کرنے کی کوشش تھی۔ جس طرح لیاقت علی خان نے سجاد ظہیر اور فیض احمد فیض پر اس سازش میں ملوث ہونے کا الزام عائد کیا، اس سے ریاست کو وہ موقع مل گیا جس کے تحت اس نے کمیونسٹ پارٹی پر پابندی لگانے کا ہدف حاصل کر لیا۔ اس الزام سے یہ کہنے کا موقع بھی مل گیا کہ کمیونسٹ پارٹی پاکستان کی دشمن ہے۔ اس کے بعد پاکستان کی تاریخ میں ایک نئے بابا کا آغاز ہونا تھا۔ سن 1951 کی راولپنڈی سازش کے بارے میں مبصرین کہتے ہیں کہ یہ مبینہ طور پر پاکستانی افواج کی ایک سیاسی حکومت کا تختہ الٹنے کی پہلی کوشش تھی، جبکہ اس کے برعکس کچھ مورخین کے بقول اصل سازش حکومت کا تختہ الٹنے کی نہیں تھی، بلکہ اصل سازش تختہ الٹنے کے نام پر قوم پرست پاکستانی فوجیوں اور کمیونسٹ نظریات رکھنے والوں کو منظرنامے سے ہٹانے کے لیے تیار کی گئی تھی، جو کہ اس دور کی سرد جنگ اور امریکی خارجہ پالیسی کا ایک حصہ تھی۔ عظیم ترقی پسند شاعر فیض احمد فیض کو بدنام کرنے کے لیے انٹیلیجنس ایجنسیوں کی سرپرستی اور صحافیوں کے ذریعے مہم چلوائی گئی، جس میں انہیں ریاست مخالف اور اسلام دشمن بنا کر پیش کرنے کی کوششیں کی گئی۔ بعض موقعوں پر تو گستاخ رسول جیسے الزامات بھی عائد کیے گئے۔ ایوب خان اور اسکندر مرزا جیسے چند لوگوں نے پاکستان کو انتہائی سستے داموں امریکہ پر فروخت کر دیا، اور جس طرح فروخت کیا ہم اس سے آج بھی نجات نہیں پا سکتے ہیں۔ راولپنڈی سازش کیس کے بعد کمیونسٹ پارٹی کا مستقبل بالکل تباہ کر دیا گیا اور اسے کچل کر رکھ دیا گیا تھا۔ راولپنڈی سازش کا بہانہ بنا کر پاکستان میں سے کمیونسٹ تحریک کا مکمل خاتمہ کر دیا گیا تھا۔ دوستو
दोस्तों अगर आप अमेरिकी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले के मास्टरमाइंड यूसुफ रमजी और फिर उसकी पाकिस्तान में गिरफ्तारी के मुतालिक जानना चाहते हैं तो स्क्रीन की राइट साइड पर नजर आने वाली वीडियो पर क्लिक करें। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।